हमारा शान रमजान है, मोमिनों के दिल का उजाला, शान रमजान, शान रमजान, शान रमजान, शान रमजान। जी वेलकम बैक नाजरीन, खैर मकदम है आपका। लाइव टेलीफोन कॉल्स हमने लिए आपकी ब्रेक में भी और अब मजीद लेंगे। लाइव टेलीफोन कॉल्स का सेगमेंट है। टेलीविजन स्क्रीन पे आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं कहीं से भी और कोई भी सवाल कर सकते हैं। उलमाए किराम देंगे आपके सवालात के जवाबात। जी कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ालिबन लाइन ड्रॉप हो गई, चलें नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, टीवी की आवाज़ बंद करें फिर बात होगी। टीवी की आवाज़ बंद करें, बंद कर दें। जी बताइए क्या सवाल है आपका। हमारा सवाल ये है कि हम इस्तकाफ बैठे हों तो 36वीं की रात बेटी मेरी या बहू हमें तो ये सवाल अभी तो पूछा था आपने, हमने लिख तो लिया। आप प्रोग्राम देखें ना, जवाब देंगे आपको। अभी तो लिखा है आपका सवाल। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही आपकी। आप टीवी देखना बंद करेंगे तो बात होगी ना भाई, आप टीवी देखते रहेंगे तो कैसे बात होगी। ठीक है ठीक है। जी बताइए क्या सवाल है आपका। जी भाई मैं ना आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूँ आपका। जी जी बोलिए, जल्दी बोलिए। जी मैं अजान थोड़ी सी सुनाना चाहता हूँ, मुझे मदीने की अजान। अजान सुनना चाहते हैं? अच्छा ये आप ऐसा कीजिएगा, हम ऑन एयर नहीं सुन सकते, ऑफ एयर आप नंबर ले लें और अजान सुना दें मदीने की। इंशाल्लाह अच्छी अजान होगी तो हम आपको प्रोग्राम में बुलाएंगे। सदाए हक हमारा सेगमेंट है, उसमें बुलाएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या जी सवाल। मेरे दो सवाल हैं। जी। एक तो ये है कि कुरान पाक में ज़ुआत या दुआत हम इसको क्या पढ़ें। अच्छा दुआत पढ़ें या ज़ुआत पढ़ें। अच्छा ठीक है बताएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी मेरा एक और सवाल भी है। जी बोलिए, पूछिए सवाल। अगर हम किसी को ज़कात देना चाहते हैं और हमें पता है कि उसके पास ज़कात के बराबर जमा शुदा रकम नहीं है जो उसका मुस्तहिक है, उसको दे सकते हैं, लेकिन हम क्या उसे बताए बगैर, उसके इल्म में लाए बगैर उसको ज़कात दे सकते हैं? अच्छा ठीक है, उसके इल्म में लाए बगैर, उसे बताए बगैर ज़कात दी जा सकती है या नहीं। ठीक है नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या सवाल है आप। जी क्या सवाल। आ रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज़, बताइए क्या सवाल है आपका। अच्छा मेरा सवाल है उलमाए किराम से कि और तो बात करते हैं, ये बताएं कि ये पीर जो बने हुए हैं ये पैसे किस चीज के लेते हैं, कमाई के लेते हैं? अच्छा वो पीर जो वजीफा वगैरह लेते हैं तो किस चीज़ का लेते हैं, जो पीर बने हुए हैं उसके हवाले से। जी नजराना, नजराना। जी एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी क्या अगर किसी शख्स ने किसी को 2-3 लाख कर्ज दिया हुआ है और इस दी हुई रकम के अलावा उसके पास और कोई माल नहीं है, तो अब उस शख्स को कर्ज मिलने में ताखीर हो रही है लेकिन उसे वापस जरूर मिलेगा बाद में कर्ज, तो क्या अभी इस कर्ज खा को ज़कात दे सकते हैं? अच्छा इस कर्ज खा को ज़कात दे सकते हैं जिसका कर्ज उसे यकीनी तौर पे मिलना है मगर अभी नहीं मिल रहा, अभी उसके पास कोई माल नहीं है और कर्ज में उसने रकम दी हुई है जो उसे मिलेगी मगर अभी कुछ पता नहीं है कब। ठीक है ठीक है जी हाँ। दूसरा क्वेश्चन, किसी को नफली सदका करने का वकील बनाया और वकील ने नफली सदका की नियत से रकम दे दी, अब ये शख्स ज़कात की नियत करना चाहता है और माल अभी शरई फकीर के हाथ में ही है, तो क्या अभी ज़कात की नियत की जा सकती है? मेरी बहन आप एक तो बहुत तेजी के साथ सवाल कर रही हैं और हमारी आवाज़ शायद अब तक नहीं पहुंच रही। पहला सवाल समझ आए, दूसरा सवाल समझ नहीं आया जी। अगर किसी को नफली सदका करने का वकील बनाया और वकील ने नफली सदका की नियत से रकम शरीफ फकीर को दे दी, अब ये शख्स ज़कात की नियत करना चाहता है, यानी कि मुअक्कल ज़कात की नियत करना चाहता है। मुझे ये बताएं कि क्या ऐसी सूरत आपके यहाँ हुई है? जी 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 बिल्कुल हुई है। अच्छा चलें ठीक है ठीक है। और अब वो जो नफली सदका मुअक्किल ने किसी को दे दिया, अब ये ज़कात की नियत करना चाहते हैं। ठीक है जी। और क्या सवाल था? चले एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका। जी सलमान भाई सवाल तो पहले भी हुआ था लेकिन आप मेरा सवाल गौर से सुने, फिर मुझे वैसे ही आप जवाब देंगे मेरे प्यारे भाई। वैसे मैंने पिछले साल एक सवाल किया था कि मुझे ये बताएं कि मिस्कीन कहते किसको हैं? किसका क्या मिस्कीन किसको कहते हैं? अब मेरा ये सवाल है
جی جی میں نے پہلے کیا تھا. میرا یہ سوال ہے کہ میرا اکاؤنٹ کھلوایا میرے شوہر نے. صحیح. وہ اس لیے کھلوایا تھا کہ میرے مرحوم بچے کے پیسے اس میں آنے تھے. مرحوم بچے کے پیسے؟ ہاں وہ نہیں آئے. صحیح. چلیں وہ بات ختم ہو گئی. پھر میرے وراثت کے پیسے آئے. صحیح. ان پیسوں کو میرے شوہر نے اپنی مرضی کے ساتھ میرے پاس سے پوچھ کے سارے خرچ کر لیے. ٹھیک ہے. وہ سارے خرچ ہو گئے. صحیح. اور پھر انہوں نے تھوڑا سا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں ڈالا کہ اکاؤنٹ بند نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے تو مجھ سے پوچھ کے لیے تھے, لیکن اب یہ پیسے ان کو یاد نہیں ہے اور مجھے ضرورت ہے. اگر میں ان پیسوں کو خرچ کروں ان کو بتائے بغیر, اگر میں بتاتی ہوں تو مجھے 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا. اگر میں بغیر بتائے خرچ کر سکتی ہوں ان کو, آخر انہوں نے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیے. اچھا میری بات سنیں, میری بات بھی سنیں اب آپ توجہ سے. آپ کے سوال کو توجہ سے سنا تھا, اچھی طرح یاد ہے. صحیح جواب اسی سوال کا مفتی صاحب نے دیا تھا, آپ نے سنا نہیں, آپ کے سننے میں غلط. تو وہ ہماری غلطی. لائٹ چلی گئی تھی تو وہ اب دیکھیں, وہ تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے نا. چلے ہم پھر انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے. آپ پروگرام ابھی دیکھتی رہیے گا, اللہ کرے آپ کی لائٹ نہ جائے. چلی جائے تو آپ یوٹیوب پہ پروگرام دیکھ لیجئے گا, ہم یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں, تو خاتون وہاں سے بھی آپ کو انشاءاللہ جواب مل جائے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سلمان بھائی. جی کیا سوال؟ جی بھائی میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہونے والا ہے, جی جی میری آپ بھی پریگننٹ ہے, تو آیا اس کا بھی فطر ہوگا؟ کیا بچہ پیدا ہونے والا ہو, آپ نے آنکھوں کیا کہا؟ آپ پی کے گاڑ ہے نا, تو 7واں ماہ ہے, تو آیا اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا؟ اب جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا یا نہیں؟ ہاں جی. اچھا یہ اور سیکنڈلی یہ کہ نماز میں اگر بھول ہو جائے تو وہ تو اس کے لیے سجدہ سہو ہے. صحیح. اور اگر اٹکا جائے, بار بار تکرار ہو جائے لفظ کی, تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اٹکنا یا بار بار لفظوں کی تکرار ہونا نماز میں, ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا کیا جائے بتائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی جان ایک مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ مجھے معدے کا مسئلہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا قرض بہت چڑھا ہوا ہے. کیا سمجھے؟ معدے کا مسئلہ ہے اور قرض بہت چڑھا ہوا ہے. پہلے بھی آئے تھے نا آپ, پہلے بھی سوال کیا تھا نا. ہاں بالکل کیا تھا, جواب دے دیا تھا. معدے کا مسئلہ قرض بہت چڑھا ہوا ہے. اچھا بھائی وہ جواب پہلے بھی دے دیا تھا, آپ پھر دوبارہ آئے ہیں, پھر جواب دے دیں گے, تو آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. آواز آ رہی؟ آپ ٹی وی بند کر دیں بھائی, بات نہیں ہو پائے گی. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی جی ٹی وی بند. جی 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 اچھا, وہ نہیں, میں دوسرے کالر کو کہہ رہا تھا. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے جی 2 سوال ہیں. ایک تو مسجد میں جو لوگ آ کے کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ سوال ہے. کیا سوال ہے؟ دوسرا سوال جو وہ کہ لوگ کرسیوں پہ جو بیٹھ کے نماز اچھے خاصے اپنے پاؤں پہ چل کر آتے ہیں اور بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آج کل اسلام آباد میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں جی, کوئی 5 منٹ پہلے روزے کی افطاری کی اذان دے رہا ہے, کوئی 5 منٹ بعد دے رہا ہے, کوئی 10 منٹ بعد دے رہا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. اگر کوئی پہلے اذان دے دیتا ہوں اور ہم روزہ کھول لیتے ہیں 3 منٹ 4 منٹ پہلے, جی جی, میں نے وہ مفتی صاحب سے ذرا پتہ کرنا چاہتا ہوں. چلیں آپ کو انشاءاللہ اس کا بڑا بالکل پازیٹیو اور بالکل اتھینٹک آنسر ملنے والا ہے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا, کیونکہ یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے, اس پر آپ کو چاہیے کہ آپ فوکس کر کے پروگرام دیکھیں تاکہ آپ جواب سے آپ کے علم میں آ جائے بات کہ آپ کو کیسے روزہ کھولنا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت معذور ہے تو چل پھر نہیں سکتی, اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, صحیح, وہ خود باتھ روم بھی نہیں جا سکتی, صحیح, وہ جس جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے قبلہ کی طرف رجوع بھی نہیں کر سکتی. سوال کیا ہے؟ جیسی حالت میں بھی ہے وہ نماز ادا کر سکتی ہے؟ کیا جیسی حالت میں بھی ہے, وہ اتنی مجبور ہے کہ ظاہر ہے کہ باتھ روم بھی نہیں جا سکتی, ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, وضو اور ظاہر ہے نماز جیسی بھی حالت میں نماز کیسے پڑھ لے کیسے پڑھے. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی وہ میرے دادا, میرا یہ سوال ہے کہ میرے دادا وہ فوت ہو گیا نا, تو ان سے قرض لیا تھا 3.25 لاکھ کسی نے. اچھا انہوں نے قرض لیا تھا کسی سے, ان سے لیا تھا کسی نے؟
میرے دادا ابو سے کسی نے لیا تھا. کسی نے آپ کے دادا ابو سے قرض لیا تھا. اچھا ٹھیک ہے جی. اب وہ فوت ہو گیا, اب ان کے پیچھے ہم ہی ہیں, تو اب وہ ہمارا قرض واپس نہیں دے رہے, تو اب ہمارے پاس زیور بھی ہے, دینے کی استطاعت بھی رکھتے ہیں لیکن نہیں دے رہے. صحیح. اور ہمارے پاس زیور ہے, اس کی زکوٰۃ میں کیا وہ پیسے جا سکتے ہیں؟ وہ جو آپ کے دادا کا قرض ہے جو دیا ہوا, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے زیور کی زکوٰۃ اس میں منہا کریں, جو واپس نہیں آ رہا وہ دے نہیں رہے, طاقت بھی ہے پھر بھی نہیں دے رہے. اوکے چلے, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے 2 سوال ہیں. ایک یہ کہ میں تہجد میں اٹھتی ہوں, تہجد پڑھ کے اور فجر پڑھ کے سو جاتی ہوں, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر 8:30 بجے تقریباً اٹھتی ہوں, تو میں اشراق اور چاشت پڑھ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. سو جاتی ہیں تہجد فجر پڑھ کے, 8:30 بجے اٹھتی ہیں, تو کیا پڑھ سکتی ہیں اشراق چاشت؟ جی السلام علیکم. کیا سوال ہے بھائی؟ آواز نہیں آ رہی, تھوڑا اونچا بولیں گے پلیز. ہیلو جی کیا سوال ہے آپ کا بھائی؟ آپ ٹی وی کا والیوم بند کریں. جی جی کیا سوال ہے آپ کا؟ لڑکی کی شادی ہو گئی ہے, وہ اپنے گھر آئی ہے, تو وہ کون سی نماز پڑھے گی؟ ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے, سفر والی. اچھا ٹھیک ہے. مفتی ایک کالر اور ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہم نے یہ پوچھنا کہ اہل کتاب کس کو کہا جاتا ہے؟ اہل کتاب کس کو کہا جاتا ہے؟ آل رائٹ. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ اور نا میرے بیٹے کا نا سعودی عرب میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس کے لیے دعا کر. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. ایک اور چلیں میں جوابات کی طرف آتا. جی السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. جی میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو لوگ قرض لے لیتے ہیں وہ واپس نہیں کرتے, ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اور ایک اور سوال ہے کیا کہ بھی جیسے تایا ابو ہیں, انہوں نے بیٹا لوایا, ماں باپ ان کے شرعی فقیر ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, تو تایا ابو تو چلے اس کی کفالت کر رہے ہیں, وہ لیا ہوا ہے, تو تائی جو ہے وہ اپنا صدقہ ہرات زکات وہ اس بچے کے اوپر لگا پالک سکتی ہے؟ بیٹے کو دے سکتی ہے. اچھا چلیں انشاءاللہ بتائیں گے. چلیں مصعب جوابات کی طرف آتے ہیں, پھر درمیان میں گنجائش بنے گی تو کالز لے لیں گے بریک میں. جی فرمائیں. صحیح. اچھا جی, پہلا جو سوال ہے وہ حالت روزہ میں منہ میں پانی آ رہا ہے, تو یہ بھائی نے بڑے ایک معصومانہ انداز میں پوچھا کہ منہ میں پانی آتا ہے بہت زیادہ, تو کیا حکم ہے؟ منہ میں پانی آ رہا ہے تو کوئی حکم وہ نہیں ہے, روزہ آپ کا ہو جائے گا. یہ کہ بعض اوقات جو کڑوا پانی آتا ہے نا کسی صورت میں, تو اس کی بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ وہ آپ نے واپس لے لیا تو اس کا حکم مختلف ہوتا ہے. ویسے منہ میں پانی آ رہا ہے اور آپ نے تھوک نکل لیا اور وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا حکم بتا بھی دیں, کبھی آتا بھی جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر جان بوجھ کر آپ نے قے کی اور آپ کو منہ بھر کر کے آ گئی, اور اس میں آپ کی پھر جو ہے وہ کہ اس میں سے کچھ یا کڑوا پانی دوبارہ حلق میں چلا گیا, تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. جی ہاں, منہ بھر کر نہیں ہے تو پھر معاف ہے, لیکن منہ بھر کر کے آئے گا اس میں سے کچھ چلا گیا آپ کا, یا منہ بھر کر کے نہیں تھی لیکن پھر بھی کچھ پانی دوبارہ اندر چلا گیا, تو وہ الگ حکم ہوگا. لیکن اگر مثال کے طور پر قے آتی ہے اور منہ بھر کر یعنی بلا اختیار آتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ دوبارہ اگر آپ نے جان بوجھ کر حلق میں لے لی, تھوڑی سی بھی چلی گئی, تو پھر اس میں حکم یہی ہوگا کہ فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ جو لعاب ہے نا پانی نارمل, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں نمکیات آتی ہے. ہاں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی میں نے اسی لیے کڑوا پانی کا آپ نے بحث چھیڑ دی. نہیں حضرت, مجھے کبھی کبھی ہوتا ہے, میں نے سوال پوچھا آپ سے کہ منہ میں نمکیات محسوس ہوتی ہے میں نے. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ وسوسے بہت آتے ہیں جس سے ایمان چلا گیا ہو, اس طرح ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو دل میں وسوسے آئے تو ان پر وہ پکڑ نہیں فرماتا جب تک وہ زبان پر نہ آ جائیں. تو اللہ رب العالمین نے دل کی حالت کو معاف کیا ہوا, یہ ہم پر آسانی ہے. بہرحال صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ دل میں بھی غلط خیال نہ آئے, کیونکہ برتن کے اندر جو بھرا ہوتا ہے نا تو وہی برتن سے باہر آتا ہے نا, تو آپ کے اندر دل میں جو بھرا ہوا ہوگا تو وہی زبان پر آتا ہے. تو دل میں اچھی بات ہوگی تو اچھی بات آئے گی, بری بات ہوگی تو بری باتیں آئیں گی. تو اسی لیے دل میں بھی یہ خیالات نہ آنے پائے. اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقتاً فوقتاً اس کو پڑھا کریں, تو یہ انشاءاللہ وسوسے نہیں آئیں گے, کیونکہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہیں
اور شیطان ان چیزوں سے بھاگتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چارپائی سے جھاڑو جو ہے وہ دینا, یعنی چارپائی کی صفائی جھاڑو سے کرنا. دیکھیے وہی جھاڑو اگر آپ زمین پر دیتے ہیں, صحن میں بھی دیتے ہیں, زمین پر بھی وہی جھاڑو دیتے ہیں, وہی جھاڑو آپ چارپائی کے اوپر مار رہے ہیں, تو یہ تو تھوڑا سا ایک میں سمجھتا ہوں کہ صحیح بات نہیں ہے کہ آپ چارپائی پر لیٹتے بھی ہیں, بیٹھتے بھی ہیں, تو یہ ذرا سا میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے. لیکن اگر وہ صاف جھاڑو ہے اور آپ نے اسی کام کے لیے منتخب کی ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ناظرین کرام یہیں پر لیتا ہوں ایک بریک کے بعد آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی دیں گے, اور بریک میں بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. کال کیجئے, سوالات کیجئے, انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات ملیں گے. آپ جی ویلکم بیک ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا, اور ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے علماء کرام کے سوالات اور جوابات کا. آپ کے کئی سوالات جمع ہو گئے, تو میں چاہتا ہوں کہ وقت کو سمیٹتے ہوئے ہم جو ہے جوابات کی طرف بڑھیں. جی مفتی صاحب. یہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ ہم پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے جیسے ثنا پڑھتے ہیں, تعوذ پڑھتے ہیں, تسمیہ پڑھتے ہیں اور سورت ملاتے ہیں, اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں, تو کیا دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی؟ جی بالکل, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی. ثنا اور تعوذ نہیں پڑھا جائے گا, وہ پہلی رکعت میں ہو گیا, لیکن تسمیہ سورہ فاتحہ سے پہلے بھی پڑھیں گے, اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملائیں گے اس سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ ذاتی گاڑی کسی مستحق کو زکوٰۃ کی مدد میں دے سکتے ہیں؟ جب ہم نے تفصیل معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ ڈرائیور کے لیے دے رہی ہیں. دیکھیں زکوٰۃ, ویسے زکوٰۃ میں گاڑی دی جا سکتی ہے, لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپ اگلے کی ملک میں کر دیں جو بھی چیز آپ دے رہی ہیں. لیکن یہاں اگر آپ ڈرائیوری کے لیے صرف دے رہی ہیں تو یہ آپ ملک میں نہیں دے رہی, تو اس لیے ڈرائیوری کے لیے دینے کی صورت میں جبکہ ملک آپ کی برقرار ہے, اسے آپ نے صرف ڈرائیور کے لیے دیا ہے کہ وہ اس سے کمائے, خود بھی لے اور آپ کو بھی دے, یا خود اس سے کماتا رہے, بعد میں گاڑی آپ کو واپس کر دے, تو اس صورت میں زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کے لیے شریف فقیر کو تملیک کرنا, اس کی ملک میں چیز, ہاں گاڑی اگر آپ اس کو ہبہ کر دیں گی, اس کو دے دیں گی, پھر جو ہے وہ مالک ہو جائے گا. یا اگر گاڑی کا وہ کرایہ جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے, آپ کی ملک میں کر دیتا ہے, اور آپ وہ کرایہ لے کر اب آپ مالک ہیں, وہ کرایہ زکوٰۃ کی صورت میں آپ مد میں دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, پہلے دے آپ کو, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو اسی طرح پھر بہن نے پوچھا کہ بینک کے کیشیئر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جس کی آمدنی 30-40 ہزار روپے ہو؟ دیکھیں اگر جو ہے وہ آمدنی فقط 30-40 ہزار روپے ہے اور حاجت اصلیہ سے زائد اور کوئی ایسا سامان نہیں ہے جس کی رقم 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی ہو, تو ایسی صورت میں وہ مستحق کے زکوٰۃ ہوتا ہے. سامان کا ہے, میں نے مال نہیں کہا, سامان, اتنا سامان کوئی بھی اگر حاجت اصلیہ سے زائد 52.5 تولے چاندی کے برابر نہیں پہنچتا, تو پھر چونکہ وہ قربانی کے اعتبار سے بھی صاحب نصاب نہیں بن رہا ہوتا, اس لیے وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے, جبکہ سید نہ ہو, ہاشمی نہ ہو, اور یہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کا ایسا رشتہ دار نہ ہو, یعنی اصول میں سے نہ ہو یا فروع میں سے نہ ہو, باپ ماں وغیرہ یا جو ہے وہ بیٹا بیٹی وغیرہ نہ ہو. بالکل صحیح. جی ڈاکٹر صاحب. ایک سوال ہماری بہن نے کیا کہ ساس اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں اور بہو یہ چاہتی ہیں کہ وہ بھی عبادت وہاں کر لیں ان کے ساتھ, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ عبادت کر سکتی ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو نوزائیدہ بچہ, یعنی نیا جو بچہ پیدا ہوا ہے, اس کے کان میں اذان دینے کے لیے کوئی کاغذ یا کوئی ایسی چیز رکھ کر اور اس میں باقاعدہ اذان دی جائے, تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو یوں آپ سمجھ لیں, سادہ سا کیوں مشکل کرتے ہیں اپنے لیے, سادہ سے قریب جا کر بچے کے کان میں اذان دے دیں, یا اس طریقے سے اذان دے دیں بچے کو اذان پہنچ جائے, اور جو بھی طریقہ کار ہے تو یہ ہو جاتا ہے. اور جو تیسرا ایک سوال ہے, ہماری ایک بہن نے سوال کیا کہ ایک صاحب ہیں, ان کے بھائی, انہوں نے کسی دکان پر 50 سال تک کام کیا, اور 50 سال کام کرنے کے بعد ان کو جو امپلائمنٹ بینیفٹس ہیں کسی بھی قسم کے, وہ جو صاحب ہیں مالک اس تجارت کے, وہ ان کو نہیں دے رہے, یہاں تک کہ وہ اپنی بچی کی شادی جب ہو رہی تھی اس وقت بھی وہ اپنے کام پر گئے ہیں, اس دیانتداری کے ساتھ کام کیا. تو میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں ان صاحب کو جو تجارت کر رہے ہیں, اللہ سے اس بات کا ضرور اپنے دل میں خوف رکھنا چاہیے کہ یہ ان کا حق بنتا ہے کہ جو بینیفٹس ہیں وہ ان کو دیں, تاکہ ان کی زندگی کی جو 50 سال آپ کے یہاں لگے ہیں وہ ان کے بچوں کے لیے کام آ سکے. جس نے جوانی گزار دی, پوری زندگی گزار دی, یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. 50 برس صحیح. جی 50 برس تو پوری زندگی, 50 سال پوری زندگی لگا دی. یعنی آپ اس سے اندازہ کیجیے مفتی صاحب کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ وہ شخص 50 سال میں اپنی بچی کی شادی کے دن بھی وہ وہاں پر جا رہا ہے, اس سے زیادہ اور کیا ہوتا ہے. بتا رہے ہیں کہ طبیعت خراب ہوتی ہے تو پوچھے ہوئے ہر چیز میں ایسے لوگ ہوتے ہیں حضرت. یہ اور میرا خیال ہے کہ وقت گزر جاتا ہے نا, جب وقت نکل جاتا ہے, کام نکل جاتا ہے, لوگ اریٹیٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. چونکہ آج تجارت پر سلمان بھائی گفتگو ہوئی تھی,
تو تاجر حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا کہ وہ دینے والے ہیں، تو ڈرے اس وقت سے کہ وہ لینے والے نہ بن جائیں۔ بالکل، اور پرانے لوگوں سے نا مصعب اریٹیٹ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ آپ کے باوفا لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا ان کے مزاج آشنا ہوتے ہیں، یہ آپ پر جان دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں۔ جی بالکل صحیح۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ خاتون کام کرتی ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو خاتون اگر کام کرتی ہیں نہیں کرتی یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی اہل ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ کی اہل نہیں ہے، تو وہ ان کو خود زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہیں، اور اس میں صاحب بار شریف نے اور دوسرے فقہاء کرام نے یہ لکھا کہ 200 دراہم یا اتنی مقدار اس کے پاس موجود ہے، تو تب بھی وہ صاحب نصاب تو نہیں ہے لیکن زکوٰۃ لے نہیں سکتی، اس سے زیادہ غریب ہو تو ان کو دی جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ بہن کہتی ہیں کہ 30-35 سال پہلے، اب یہ بڑا عجیب و غریب سوال ہے، 30-35 سال پہلے ان کے بھائی کو بندہ ملا تھا، انہوں نے آ کر اپنی والدہ کو دیا تھا، پھر جس کا بندہ کھویا تھا تو وہ جگہ جگہ گھوم رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ میرا بندہ کھویا ہے، تو ان کی والدہ نے ان کو بتایا نہیں، یہ غلط کیا، ان کی والدہ کو بتانا چاہیے تھا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں یہ ہونا کہ پتہ نہیں اس کا ہے یا نہیں ہے، یہ لے جائے گی، تو آپ کو اس سے نشانی پوچھنی چاہیے تھی کہ بہن یہ بتائیں کہ اس کی نشانی کیا ہے، کیسا تھا، تاکہ ہمیں ملے ہم آپ کو دے دیں۔ اب اس سے نشانی پوچھ لیں، یاد نہیں رہتا تو لکھ لیں نشانی، اور اس کے بعد جو آپ کو ملا اس پہ ٹیلی کرتی تو پتہ چل جاتا کہ وہ اس کا ہے یا نہیں ہے۔ یہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، آپ توبہ بھی کریں، اور ابھی اگر اس کے وارثین موجود ہیں تو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں اور ان سے بھی جا کر معذرت کریں کہ ہم نے یہ ملا تھا ہمیں۔ 30-35 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، بہت بڑا عرصہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو غریب کے گھر کھانا بھی بھجواتے تھے، برتن بھی، اور پھر آخر میں برتن بھی دے آتے تھے، تو بتا رہی ہیں کہ برتن دینا ضروری ہے نہیں؟ 40 دن تک پلس ایک ہی برتن میں کھانا بھیجنا بھی۔ اب یہ پوچھ رہی ہے کہ اب یہ بھی سوال آخر میں دیکھیں کہ برتن دینا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ نہ کھانا دینا ضروری ہے، نہ برتن دینا ضروری ہے۔ کھانا دیں، ایصال ثواب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایصال ثواب ہوگا، لیکن یہ برتن اور اسی برتن میں کھانا دینا اور آخر میں وہ برتن بھی دے کر آ جانا، یہ کوئی شریعت میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ ویسے آپ صدقہ وغیرہ دیں وہ اچھی بات ہے۔ ایک بات عرض کروں جی کہ کچھ روایتیں ہم نے خود بھی بنا لی ہیں اپنی طرف سے، اور پھر ان کو دین کا حصہ بنا لیا ہے، اور وہ بدعات ایسی ہو گئی ہیں ہم میں رائج کہ ہم فرض واجب بھول گئے اس کو۔ اور یہ اصل بات یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے ان توہمات کو اپنا عقیدہ اور نعوذ باللہ من ذالک دین کا حصہ بنا دیا ہے، تو ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا بھی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ رمضان میں کسی مسلمان کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایسی روایت ہمیں ملتی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بندہ حتمی طور پر یہ کہے کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ ویسے تو حدیث پاک میں ہے کہ ما من مسلمانی کہ دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں یتصافحانی مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو کیا اس کے بعد وہ کھلی چھوٹ ہے کہ اب جو کچھ بھی کریں؟ ایسا نہیں ہوتا، یہ نویدیں ہوتی ہیں مغفرت کی، تو روایت ایسی ملتی ہیں کہ وہ عذاب قبر سے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ و مامون رہتا ہے۔ حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک حسن ظن کے طور پر کہ بالکل جی رمضان میں صاحب ایمان کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور عذاب قبر سے محفوظ و مامون فرمائے گا۔ قرآن میں ایک بہن نے پوچھا کہ ضوات پڑھنا چاہیے یا دعات پڑھنا چاہیے؟ قرآن کریم کے ہر حرف کو اس کے مخرج کے مطابق پڑھنا واجب ہے۔ دعات کو ضوا پڑھیں گے تو آپ واجب سے عدول کریں گے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ کسی نے، علماء نے یہ بھی لکھا کہ جان بوجھ کر ضوا پڑھنا تو اس کے بہت برے نتائج ہیں، بہت یعنی حکم ہے کہ گویا کہ وہ قرآن کے اس پر عمل نہیں کر رہا، تو لہٰذا اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ کیا کسی مستحق کے علم میں لائے بغیر اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری ہے، اسے بتانا ضروری ہے؟ دیکھیں اگر آپ واقعتاً کسی مستحق کو زکوٰۃ دے رہی ہیں تو اس کے علم میں لانا ضروری نہیں ہے، دل میں نیت ہونی چاہیے آپ کے زکوٰۃ کی، اسے آپ کسی بھی عنوان سے دیں، تحفہ کہہ کے بھی دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب آپ مستحق کو دے رہے ہوں۔ اگر آپ کسی تنظیم کو یا کسی NGO کو دے رہے ہیں کہ جو آگے زکوٰۃ دوسروں کو دیتا ہے، آپ اسے وکیل کے طور پر اسے وکیل بنا رہے ہیں اپنا، پھر بتا کر دینا ضروری ہے
ہے تاکہ وہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے مصارف میں ہی خرچ کرے، کیونکہ زکوٰۃ کے مصارف متعین ہے، وہ الگ ہر جگہ نہیں خرچ کیے جا سکتے۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ جو پیر حضرات ہیں یہ نذرانے کس بات کے لیتے ہیں؟ دیکھیں پیر حضرات سے دو طرح کے پیر ہیں، ایک واقعی حقیقی مشائخ ہیں، ایک جو ہے وہ ڈبے پیر ہیں۔ جو ڈبے پیر ہیں ان کو تو نذرانے دینا ویسے ہی درست نہیں ہے۔ جو حقیقی مشائخ ہیں ان کو کوئی اگر اپنی خوش دلی سے ان کی خدمت کرتا ہے، ان کو کچھ دیتا ہے، اور وہ حقیقی مشائخ ہیں، خود سوال نہیں کرتے، لا تما لا منا لا جمع، تما نہیں منع نہیں جمع نہیں، اسے دین کے کام میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، خدمت خلق کے کام کرتے ہیں، تو ان کو اگر کوئی اپنی خوش دلی سے دیتا ہے تو اس دینے پہ بھی ہم کوئی تان و تشریح نہیں کر سکتے، وہ جائز ہے۔ پھر جو ہے ایک بہن نے پوچھا کہ 2-3 لاکھ روپے قرض دے رکھا ہے، اب وہ قرض ابھی مل نہیں رہا لیکن کنفرم ہے، ملنا یقینی ہے کہ ملے گا قرض واپس، اب اس قرض خواہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ ابھی کچھ نہیں اس کے پاس، لیکن اس قرض خواہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ قرض ملنا چونکہ یقینی ہے، قرض ملنا ہے اور قرض کی اماؤنٹ بھی بہت زیادہ ہے، 2-3 لاکھ، تو اسے ابھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ویسے ان کو کچھ دینا ہے تو ویسے آپ ان کی مدد کر دیں، نفلی مدد کر دیں۔ پھر پوچھا کہ نفلی صدقے کا وکیل بنایا، وکیل نے شریف فقیر کو دے دیا ہے، اب شریف فقیر کے پاس چلا گیا، اب موکل جو ہے وہ زکوٰۃ کی نیت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اگر جو ہے وہ شریف فقیر کے ابھی تک ہاتھ میں ہے اور اس نے وہ خرچ نہیں کیا تو زکوٰۃ کی نیت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر شریف فقیر اسے خرچ کر چکا اب زکوٰۃ کی نیت سے کام نہیں چلے گا، زکوٰۃ الگ سے دینی ہوگی، اب زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتے اس میں۔ پھر جو ہے بہن نے پوچھا کہ میں نے پچھلے سال پوچھا تھا کہ مسکین کسے کہتے ہیں، وہ جواب تو آپ لوگوں نے دے دیا تھا، میں اسی لیے مینشن کر رہا ہوں تاکہ یہ بھی بات جائے کہ جواب ہو بھی نہیں۔ تو پھر کہنے لیکن ایک سوال اس دن پوچھا کہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ میرے شوہر نے کھلوایا، میری وراثت کے پیسے تھے، میرے شوہر نے مجھ سے پوچھ کے سارے خرچ کر لیے اور اس کے بدلے میں کچھ پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیے تھے، اب وہ شوہر بھول گئے ہیں وہ پیسے، تو کیا میں انہیں بتایا بغیر خرچ کر سکتی ہوں؟ اس دن بھی ہم نے اس کا جواب دیا تھا بہتر یہ ہے کہ آپ شوہر کے علم میں لائیں، انہیں بتا کر یہ خرچ کریں، لیکن اگر جو ہے وہ انہوں نے اس کے عوض میں دیے تھے، جو آپ کے خرچ کیے تھے اس کے عوض میں آپ کو دیے تھے، تو پھر بغیر بتائے بھی آپ وہ خرچ کر سکتی ہیں۔ ایک سوال یہ ہوا کہ بچہ پیدا ہوا تو صدقہ فطر جو ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر عید الفطر کے یعنی جو صبح صادق ہے اس کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے یا اس سے پہلے ہو چکا ہے تو ظاہر ہے کہ یعنی اس کو صدقہ فطر اپنے بچوں کی طرف سے دینا ہوگا، باپ کو اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا ہوتا ہے تو دیں گے وہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد نماز میں جو ہے وہ بھول ہو جائے تو جو ہے سجدہ سہو ہو جاتا ہے، بھول نہ ہو جائے کہ جب کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس میں صدقہ سجدہ سہو ہوتا ہے، اور سنت وغیرہ چھوٹ جائے تو برا ہوتا ہے لیکن سجدہ سہو نہیں ہوتا، تو بار بار اٹکتے اس طرح ہے کہ خدا نہ خواستہ معنی چینج ہو جاتا ہے، پھر تو بعض اوقات نماز فاسد بھی ہو جاتی ہے۔ اٹکنا اس طرح کہ ہلکا اٹکتے ہیں پھر پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کا یہ عذر ہے تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ قرض جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے تو اللہ رب العالمین آپ کے قرض کو دور فرمائے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیں۔ مسجد میں لوگ کرسیوں پر بیٹھتے ہیں تو ویسے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں کوئی نہ یعنی برا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات کسی کے نا چلنے پھرنے کی ہمت ہوتی ہے، کھڑے ہونے کی بھی ہمت ہوتی ہے، لیکن رکوع کرنے کی یا سجدہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ گھٹنوں میں اس طرح بیماری ہوتی کہ وہ موڑے نہیں جاتے، تو ہمیں بہرحال اس طرح حسن ظن رکھنا چاہیے۔ ہاں جو ایسا کرتے ہیں کہ بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو ان کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ دیکھیں سجدے میں تو گھٹنے مڑتے ہیں، کچھ رکوع میں بھی موڑ لیتے ہیں۔ جی گھٹنے موڑ، تو میں نے عرض کر دیا نا، اب یہ ہے کہ جتنا دیر کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا رہے، جب کھڑے ہونے کی ہمت ختم ہو جائے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ بغیر عذر کے بیٹھیں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ سوال ہوا کہ جو ہے وہ کوئی پہلے اذان دیتا ہے، کوئی بعد میں اذان دیتا ہے۔ اگر پہلے اسلام آباد میں خاص طور پر پہلے اگر افطار کر لی تو پھر کیا ہوگا؟ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کے پاس گھڑی مبارک تو ہوگی نا، تو گھڑی مبارک کو سامنے رکھیں، اور جو ٹائم ٹیبل جو ہوتا ہے نا وہ بھی سامنے رکھیں، اور اس کو فالو کریں۔ جب افطار کا ٹائم ہو جائے اذان کا انتظار مت کیجئے، گھڑی مبارک پر دیکھیے اپنے پیاری گھڑی کی طرف، اور 1 منٹ اوپر ہو جائے احتیاطاً تو پھر آپ افطار کر لیں، تو اس میں انشاءاللہ کوئی شکوک شبہات نہیں رہیں گے۔ اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ عورت مجبور ہے چل پھر نہیں سکتی تو وضو، جب چل پھر نہیں سکتی، بالکل ہل نہیں سکتی، ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہے ان کے، تو ان کو چاہیے کہ کسی طریقے سے بھی کوئی بندہ ہو جو ان کو تیمم کا موقع دے دے، وہ تیمم کر لیں اور
پھر اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتی تو اشارے سے پڑھ لیں. تو کسی طریقے سے ممکن ہو تو نماز پڑھیں, نماز نہ چھوڑیں. اچھا, دادا مرحوم نے کسی سے قرضہ لیا تھا تو وہ قرض واپس یعنی لیا تھا, تو اب وہ قرض واپس کس طرح دیں, بلکہ وہ قرض واپس نہیں دے رہے, کسی نے قرض لیا تھا تو وہ زکوٰۃ کی مد میں کر سکتے ہیں, زکوٰۃ کی مد میں نہیں کر سکتے, وہ قرض ہی ہوگا تو وہ قرض واپس دے دیں گے آپ کو. زیور میں سے زکوٰۃ جو ہے وہ قرض منہا کرنا, زیور ان کے پاس یعنی ہے بلکہ کسی نے لیا ہوا ہے تو اب اس میں سے زکوٰۃ منہا کر سکتے ہیں, اس میں سے کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس زیور ہے تو اگر وہ صاحب نصاب بن رہے ہیں, آپ 7.5 تولہ ہے, تو پھر آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے. اور اگر کسی کے پاس ہے, آپ کے پاس نہیں ہے, تو پھر آپ اس وقت زکوٰۃ نہیں دیں گے. جب آ جائے دے سکتے ہیں, گنجائش دے سکتے ہیں, جب آ جائے تو پھر آپ دے دیں. بالکل ٹھیک. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ میں فجر پڑھ کے سو جاتی ہوں, اب 8:30 بجے اٹھ کر اشراق چاشت پڑھ سکتی ہوں. آپ 8:30 بجے اٹھ کر اشراق چاشت پڑھ سکتی ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک جو ہے وہ بیٹھ کر ذکر کیا کریں. اور جو اشراق ہے, جب طلوع آفتاب کے بعد مغرب وقت ختم ہوتا ہے تو اشراق فوراً پڑھ لیا کریں. چاشت تاخیر سے بھی پڑھی جا سکتی ہے, اشراق بھی پڑھ سکتی ہیں, لیکن بہتر یہ زیادہ اجر اس میں ہے کہ آپ جو ہے اشراق جو ہے وہ متصل پڑھیں, جلدی پڑھیں. پھر جو ایک بہن نے پوچھا کہ اہل کتاب کسے کہتے ہیں. اہل کتاب کہتے ہیں وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو. وہ یہودی جو اپنے دین کو مانتے ہوں, وہ عیسائی جو اپنے دین کو مانتے ہوں, انہیں اہل کتاب کہتے ہیں. اگر وہ یہودی یا عیسائی کہلوا رہے ہیں لیکن وہ دہری یا ایگنوسٹک ہوں تو پھر اہل کتاب شمار نہیں ہوں گے. اگر اپنے دین کو مانتے ہیں تو اہل کتاب ہیں. پھر جو ہے وہ بہن نے پوچھا کہ لوگ قرض لے کر واپس نہیں کرتے, ان کے لیے کیا حکم ہے. جو لوگ قرض لے کر واپس نہیں کرتے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اگر استطاعت ہے ان کے اندر. اگر استطاعت نہیں ہے, اس وجہ سے واپس نہیں کر پا رہے, دل میں نیت ہے واپس کرنے کی, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر جو ہے وہ دل میں نیت ہی نہیں ہے واپس کرنے کی اور استطاعت بھی رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں سخت گناہ گار ہیں. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ عشاء کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں. یعنی یہ جو ہم پڑھتے ہیں 4 سنتیں پہلے, پھر 4 فرض, پھر 2 سنتیں, پھر 2 نفل ہوتے ہیں یا 2 فرض ہوتے ہیں. وہ 2 سنتوں کے بعد 2 نفل ہوتے ہیں, پھر 3 وتر ہوتے ہیں, پھر 2 نفل ہوتے ہیں. کل 17 رکعتیں ہوتی ہیں عشاء کی نماز کی. ایک بہن نے پوچھا ایک شخص جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے مگر نماز ایک بھی نہیں پڑھتا تو کیا روزہ ہو جائے گا. روزہ خود ایک مستقل عبادت ہے, نماز خود ایک مستقل عبادت ہے. روزہ تو ہو جائے گا لیکن روزے کی روحانیت نورانیت جاتی رہے گی, کیونکہ روزے کا بنیادی مقصود تقویٰ کا حصول تھا, اور تقویٰ تو بغیر نماز کے حاصل ہو ہی نہیں سکتا. جب روزے میں بھی آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو کیا آپ نے تقویٰ حاصل کرنا ہے. تو نورانیت ایک بھائی نے کہا میں نے 2 سبان کو ادائی کرنی تھی, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ان کے ورثہ کا بھی معلوم نہیں ہے, تو اب میں ان پیسوں کا کیا کروں. آپ کسی شریف فقیر کو صدقہ کر دیں, اور اگر بعد میں ان کے ورثہ آ گئے تو اب انہیں دینا پڑے گا. بالکل صحیح. لیکن اگر نہیں آتے تو آپ ان کی طرف سے شریف فقیر کو صدقہ کر دیں گے تو بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام, وقت ہوا ہے اذان عصر کا. کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست فخر پاکستان الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب دیں گے اذان عصر اپنے خوبصورت انداز میں. ہم نماز عصر ادا کرتے ہیں علماء کرام کی مائیت میں, اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے کوئی سیگمنٹ یعنی معلومات ہی معلومات میں. اتنا ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان.